Hello, everyone. Welcome again to another episode of Policy Beats. Today, we have here Mr. Mohammed Kumail. He is a highly skilled senior software engineer at DevSync, and he works closely with U.S. clients in healthcare, SpaceSmart, and automobiles, closing deals worth more than $500,000. He plays a vital role in the growth of DevSync's Islamabad chapter, where he is actively involved in mentoring and training fellow colleagues. Thank you so much, Kumail, for taking out the time. Thank you so much. And I think it would be better if you would tell us more about yourself. Yeah, sure. I'd love to. So obviously, as you told, my name is Mohammed Kumail, and I'm a senior software engineer. In fact, the youngest as well as the fastest senior software engineer at DevSync. So we are a company of more than 1,000 to 1,200 employees now. Oh, wow. Right. And in that, I have kind of created history this year, which is nice because I just literally graduated last year. Oh, wow. Yeah. That's good news for a lot of people who might be watching us, especially young people. Yeah, so that is great, honestly, and I'm also honored the way DevSync allows us to grow in a way that you can literally, get promoted without any nepotism, because we have certain targets to meet, right? And if as soon as you meet those targets, you have to maintain that for a couple of months, and then you're going to be promoted. So that's, that eradicates the idea of having nepotism and, some sort of preference or politics, right? Anyway, so that's that. Other than that, so I represented my university as a Google DSC lead before. I was part of second ever Google DSC batch from Pakistan. So uske baad I represented my university as a AWS Educate Cloud Ambassador. That program kind of is finished. AWS created a new one for students. And I've also worked as a Microsoft Learning Student Ambassador. So other than that, I've also worked as a Millennium Fellow. I've helped them recruit new startup social entrepreneurial people from all across the world. And by the way, just for the context, it's a program powered by United Nations Academic Impact Millennium Fellowship, right? So all these things I've done during my university time, and I've mentored a lot of people during that time. I've brought a lot of people into the tech ecosystem as well. So yeah, that's pretty much about me. That's an amazing profile, by the way, and all these credits to your name. That's brilliant to have at this point, especially if you just graduated like last year, as you say. That's amazing. So I just want to know that aapka basically, you got into all of these things, but what was the motivation behind all of this? ठीक है, मतलब normally I get it کہ engineering is also one of the fields that ہمارے ماں باپ کہیں گے کہ اچھا انجینئر ڈاکٹر اور یہ اس طرح کی کچھ فیلڈس میں چلے جاؤ، لیکن آپ کے لیے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر کیا تھا، اسپیشلی گیون پاکستان کے جو حالات ہیں؟ ٹھیک ہے، وی سی اے لاٹ آف پیپل دیٹ آر اسٹل انمپلائڈ، اینڈ ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی ہر روز آپ کو اس طرح کی کوئی نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ لے آفس ہو رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف ایک ٹیک ریولیوشن بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. ہاؤ ڈز آل آف دیٹ ایڈ اپ ٹو یور کریئر ڈیسیژنز؟ رائٹ، سو اٹس اے ویری گڈ کویشچن، اینڈ ٹو آنسر کویشچن، کریئر ڈیسیژن شاید بہت سارے لوگوں کے لیے اس طرح ہوگا کہ میں نے لاسٹ ایئر یا پچھلے 2 سالوں میں ڈیسائڈ کیا کہ میں نے کرنا کیا ہے. میرے لیے اٹ وازنٹ ریئلی دا کیس، بیکاز جب میں نے ایف ایس سی کی، میں نے حمزہ اے پی ایس سے پڑھا ہے، تو اسی ٹائم میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ میں نے کرنا کیا، بیکاز اس ٹائم میں ڈیسائڈ کرتا ہوں کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کیا کورس آپٹ کرنا ہے ہمیں، رائٹ. تو آبویسلی ون تھنگ آئی واز شیور کہ میں نے انجینئرنگ سائڈ پہ ہی رہنا ہے، بیکاز آئی لو میتھس اینڈ فزکس. اچھا، سو دیٹ میکس اٹ ایزیئر. ایگزیکٹلی. سو میں نے کچھ ایونٹس کے ساتھ کام کیا، کچھ ایم ایونٹس لوکلی، کیونکہ اس ٹائم نیا ٹرینڈ آیا تھا اس کا پاکستان میں. تو وہاں پہ میں نے ڈیزائننگ آئی ٹی سائڈ کو ایکسپلور کیا. واز لائک آئی لو ڈوئنگ دس. پھر میں نے کوئی ایک پہلی دفعہ ورڈ پریس سائٹ بنائی، اینڈ آئی شوڈ سم ون، ہی واز لائک یار دس از میجک، اینڈ آئی واز لائک دس از مائی فرسٹ ٹرائی اینڈ پیپل آر لونگ اٹ. آئی واز لائک آئی تھنک دس از سم تھنگ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ، کیونکہ میں نے اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں نے بہت ٹائم لگایا، آئی واز ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں کروں. تو پھر میں نے اسی ٹائم ڈیسائڈ کیا کہ میں نے کمپیوٹر سائنس ہی کرنا ہے. تو میں نے جتنی بھی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا، کمپیوٹر سائنس نمبر 1 پریفرنس. ٹھیک ہے، تو آئی اپلائی ٹو ناس، فاسٹ، جی کی، ناٹ جی کی، یو ای ٹی، pretty much all good universities in Pakistan, and I got into pretty much all of them, which was nice. And then I opted for NAS کیونکہ میری local vicinity میں بھی تھی اور سارا کچھ. تو اسی ٹائم سے I was clear کہ میں نے یہی کرنا ہے. اچھا، وہ ٹائم تھا کہ جب لوگوں نے مجھے بیک لاش شروع کیا کہ تم تو ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھے. How did you end up into computer science? Is that even a thing? اس ٹائم لوگوں کو سی ایس بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار، اور یہ لٹرلی 4 سال پرانی بات ہے، یہ اس سے زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. لوگ کہتے تھے یار یہ کیا فیلڈ ہے، اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو. I was like I love doing this, I just want to do it, I don't care what you say, right? اور اس ٹائم لیکن ہوتا تھا ایک تھوڑا پیئر پریشر جو آپ میں آ جاتا ہے نا، ہر انسان میں آتا ہے. بندہ کہتا ہے یار سیکنڈ گیس کرنا شروع کرتے ہو آپ اپنے ڈیسیجنس کو کہ یار am I making the right. ایگزیکٹلی. لائک نہیں یار لیٹس گو. اچھا، میرے ساتھ ایونچولی یہ ہوا کہ میرے کچھ فرینڈس وغیرہ بھی میری اپنی یونیورسٹی میں ساتھ ہیں، جو میرے ساتھ پڑھا انہوں نے 4 سال، وہ میرے ساتھ میرے کالج میں بھی تھے، میرے ساتھ اکیڈمیز میں بھی ساتھ انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی. تو اسی دوران میں نے ان کو بھی کنونس کیا کہ یار دس از دا تھنگ، جسٹ ٹرسٹ می کرو. ان کو بھی تھا کہ یار، وہ بھی سینسیبل تھے کہ یار کچھ تو ہے آگے، ایک دور آنے لگا ہے. میرے لیے تھا کہ یار میں جب 4 سال بعد گریجویٹ کروں گا نا، تو یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ یار یہ جو کمپیوٹر سائنس
کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں 4 سال بعد پروف کروں گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. آج کل interestingly social scientists, like I come from an IR background, Right. but when people are hiring they will ask me, do you have any background in data analysis? آپ تھوڑا سا ڈیٹا سائنس سمجھتے ہیں. So there is this thing. In fact, there's an interesting book written by Jamie Susskind. ان کی کتاب کا نام Digital Republic. I don't know if you've come across it. No, I haven't. لیکن the gist of what he says it is that today's software engineers are basically going to be the driving force behind the changes in society. Exactly. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہنے کو. Exactly. Because ایک تو you would assume کہ اچھا آپ نے ڈرخائم پڑھ لیا اور بہت سے لوگ پڑھ لیے سوشولوجسٹ جو سوسائٹی کو بتا رہے ہیں کہ سوسائٹی کس طرح فارم ہو رہی ہے. لیکن ایک طرف ایک نیا آپ سے مطلب یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کلٹ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ نیگیٹو کانوٹیشن ہے, لیکن ایک نیا پرسپیکٹیو ہے کہ ٹیکنالوجی کے تھرو چیزوں کو دیکھا جائے. ٹیکنالوجی کے تھرو جو آپ کی اکانومی ہے, آپ کی گورننس ہے, اور مختلف جو اور اسپیکٹس ہیں ہماری زندگی کے, ان کو سمجھا جائے. سو یو بینگ اے سافٹ ویئر انجینئر, یو are at the back end, you are creating all the things that people like myself will be interacting with eventually. تو جو آپ کر رہے ہیں بیسکلی اس کا میری زندگی پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے. Obviously. So this is exactly what my motivation was, honestly. میں نے کہا کہ یار میں ہاسپٹل کی بات کروں, میں کسی بھی انڈسٹری کی بات کروں, ای کامرس ہو, مرچنٹس ہو لوکل مارکیٹ کے, ایونچولی موبائل فونز آ گئے, ساری چیزیں, ان سب میں انجینئرنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی سافٹ ویئر انجینئرنگ. لائک یار جو فیلڈ اٹھا لو ایک چیز کامن ہے, دیٹ از ٹیک. ایگزیکٹلی. میں نے کہا دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, کہ میری جو اسکوپ ہے اس چیز کا وہ لمیٹڈ ہے ہی نہیں. مطلب ایک ڈاکٹر بھی ایک ایکسٹینٹ پہ جا کے صرف ایک اسپیسیفک نیش میں رہتا ہے میڈیسن کے اندر, رائٹ. انجینئرنگ میں ایسا ہے نہیں. آج میں ہیلتھ کیئر میں کام کر رہا ہوں, کل میں واپس ای کامرس میں کر رہا ہوں گا, پرسوں میں فن ٹیک میں کر رہا ہوں گا, کوئی بلاک چین ٹائپ آ گیا, پرسوں میں AI/ML کا کوئی الگوریتھم میں کام کر رہا ہوں گا, رائٹ. تو یہ چیز آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایوالو کرتے رہتے ہو. اینڈ دس از ایگزیکٹلی میرا یونیورسٹی میں پرسپیکٹیو بھی یہی تھا کہ یار میں نے یونیورسٹی میں آیا ہوں تو میں نے صرف کورس ورک نہیں کرنا. دا مین تھنگز آئی ڈیڈ, یہ سارا کچھ, یہ سارا آؤٹ آف دا باکس ہے. میری یونیورسٹی نے مجھے نہیں بتایا یہ سارے پروگرامس, یہ میں نے خود ایکسپلور کیا. بس لائک یار میں نے ہر چیز دیکھنی ہے. میرا یونیورسٹی کا مقصد آنے کا ہے ہی یہی, دیٹ آئی ہیو ٹو ایکسپلور تھنگس. آئی ڈونٹ وانٹ اچیو اینی تھنگ, کیونکہ وہ ٹائم آئے گا, وہ ایک عمر ہے, اس کو سمجھنا بڑا. ایک بہت سے بچوں کے لیے ہوتا کیا ہے کہ یونیورسٹی میں جا کے نا دے جسٹ وانٹ کوئک منی, بس فوراً پیسے کمائے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, بٹ تھنگ از کہ آپ اس چیز میں بہت سارا ایکسپوجر مس کر سکتے ہو جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا. بلڈنگ نیٹ ورک, یونیورسٹی اسکل ایونچولی آپ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہو, رائٹ. ڈیٹا سائنس سیکھنی ہے آپ نے, آپ گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہو, آپ کو کسی انسٹیٹیوشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. بٹ یونیورسٹی آپ کو کیا پرووائڈ کریے اپارٹ فرام یور کورس ورک, دا نیٹ ورک, دا ایکسپوجر, مائنڈ سیٹ, ٹیمپرامنٹ آپ کا بلڈ کرنا, ڈسپلن بلڈ کرنا. ایگزیکٹلی دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو میرا کام تھا یار نیٹ ورک کرنا ہے, نیٹ ورک کرنا ہے. ساری سوسائٹیز اس کی میں نے جوائن کر لی, نیٹ ورک بلڈ کیا. آئی واز لائک یار میں بور ہو رہا ہوں, یہ میں نے کر لیا, میں اور کتنے لوگوں سے ملوں, ان لوگوں سے روز سلام دعا ہے. تو میں نے کہا یار میں یونیورسٹی سے باہر نکلنا ہے, کچھ یونیورسٹی کے باہر کے لوگوں سے نیٹ ورک کرنا ہے. باہر کی یونیورسٹیز ہیں, باقی لوگ ہیں فاسٹ کے, اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بھی نیٹ ورک کرنا ہے. اینڈ دین دس از ایگزیکٹلی وین آئی فاؤنڈ آؤٹ فرام دا رائٹ پیپل ایٹ مائی یونیورسٹی ہو آر لائک برلینٹ مینٹورز فار می, رائٹ. مسٹر رامیش, میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا. تو ان کے تھرو مجھے یہ پروگرامس کا پتہ لگا, انہوں نے مجھے یہاں پہ لائے. تو پھر میرا سمجھ لیں اس ٹائم کرنٹلی تقریباً ہر یونیورسٹی, اسپیشلی جو کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹیک میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ایون فاسٹ کراچی, فاسٹ لاہور, بڑی مچ ساری یونیورسٹیز, ان کے ساتھ میرا نیٹ ورک ہے. تو اور کیوں ہے جسٹ بیکاز آف دس دیز پروگرامس کے, جن کی وجہ سے میں اتنا زیادہ لوگوں میں سے ملا جو لائک مائنڈ سے میری طرح کچھ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو مینٹور کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت چیزیں سیکھنے کو ان کی وجہ سے ملی. تو دس از ایگزیکٹلی ہاؤ, اینڈ میرا گول ہی یہی تھا, آج بھی یہی ہے کہ ایکسپلور کرنا ہے. دس از لائک دا literally the early stage. I don't find myself becoming the the baba of this industry. There's a long way to go for that, and I know that abhi baba banne ka time aaya hai. Exactly. The first thing is to make sure what you want to do and what you can do in the next 5 years, 10 years. Just plan that and then leave the rest to Allah Almighty. Well, that's brilliant. So 3 things in the first half we get out from you is your motivation, and then eventually your jo kehte hain na focus in achieving what you wanted, the understanding behind your decision making. That's correct. Aur dusri important cheez jo aapne ek halki si fleetingly you touched upon is perhaps the education system as well. Yeah. We don't necessarily in this day and age need institutions to certify us as professionals. Exactly. Lekin Pakistan mein rehte hue now you're also someone who just graduated. I'm also coming from the same space, right? In an era where technology is so fast proliferating, ٹھیک ہے, چلے global اس میں ہم بات کر لیتے ہیں. Globally جو conversation ہے, we're talking about chat GPT, we're talking about crazy things about machine learning, etc. ہر روز ایک نئی بات ڈسکس ہو رہی ہے, be it in terms of space space exploration, you want to go under sea, everything has some level of
well, I think extreme levels of AI involved in it. That is true. پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا break it down for the people who are like lay persons like myself, ٹھیک ہے, جن کو artificial intelligence basically ہے کیا, what is it, what's so different about it from human intelligence. اور دوسری چیز یہ کہ جو آج کل ایک ڈسکورس ہماری سائڈ پہ ہمیشہ یہ آتا ہے کہ یار یہ اے آئی کی وجہ سے تو نوکریاں ختم ہو جائیں گی. یہ دو چیزیں تھوڑا سا لائک بریک اٹ ڈاؤن فار پیپل لائک می ہو مے ناٹ نو. شیور. سو دا تھنگ از کہ اب ہمیں اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ آیا تھا نا وہ آج کا نہیں ہے, یہ 1950 سے چلا آ رہا ہے. لیکن اس ٹائم پرابلم کیا تھی کہ جو لوگوں کے پاس بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا اس ٹیکنالوجی کو بلڈ کرنے کے لیے. ادھر اس ٹائم کمپیوٹرز ہی اتنے مطلب پاورفل تھے ہی نہیں کہ آپ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو رن کر سکو. آج بھی جس کمپیوٹر پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس رن ہوتا ہے نا, سسٹم پورا سافٹ ویئر رن ہوتا ہے آپ کا, وہ بہت پاورفل سسٹمز ہیں, وہ بہت ایکسپینسو ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ کمپیوٹ پاور چاہیے کرنے کے لیے. اب کیوں چاہیے, اب اس پہ آتے ہیں, کیونکہ میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسکلی ہے کیا. لوگ چاہتے تھے جو اس ٹائم کے ریسرچرز تھے وہ چاہتے تھے کہ یار ہیومن مائنڈ کو ہم اس طرح کلون کر سکیں یار, کہ ہماری طرح سوچیں, ہماری طرح سمجھیں, چیزوں کو لرن کریں. تو اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی تھی. نام سے پتہ لگتا ہے کہ آرٹیفیشلی آپ نے انٹیلیجنس بلڈ کرنی ہے, کہ اس کو آپ ایک چیز بتاؤ وہ انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کر سکے. کمپیوٹرز چیزوں کو انٹیلیجنٹلی, جو کرنٹلی آپ لیپ ٹاپس وغیرہ یوز کریں وہ انٹیلیجنٹلی ہینڈل نہیں کرتے. وہ بس ایک سیٹ آف رولز انہیں پروگرام کیے ہوئے ہیں, وہ اس کا آؤٹ کم آپ کو دے دیں گے. اچھا, ٹیکنیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی یہی کرتا ہے. اگر میں بہت اسپیسیفک لیول پہ جاؤں نا تو یہ ایک ایف ایل اسٹیٹمنٹس ہیں. اٹس لائک اے ڈیپ ویب آف, جیسے نوڈز ہوتے ہیں نا, ڈیپ ویب, ایک نوڈ سے دوسرا ویب بن گیا, ایک پورا جیسے اسپائڈر ویب ہوتا ہے. ایک ویب ہے جس میں اف ایلس لگا ہوا ہے. اف ایلس کیا ہے, اف اگر یہ ہے, اف دس از ٹرو دین ڈو دس, ادروائز گو ٹو دیٹ پارٹ. جیسے آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہو اینڈ یو ہیو پاتھ اے اینڈ پاتھ بی, اینڈ اف یو تھنک یار اف دس از دا شارٹیسٹ پاس, یو میک دا ڈیسیژن کہ میں اے کے تھرو جاتا ہوں انسٹیڈ آف بی. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈز, کہ اف دس ادروائز دیٹ. اب وہ کہہ رہا ہے امیجن اے ڈیپ ویب جہاں پہ ملینز اینڈ بلینز آف اف ایلس کی پاسبلٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ایک سرٹن ڈیٹا سیٹ دے دیا ہے, تو وہ اس ڈیٹا کو یوز کر کے ایک اف ایلس کی اسٹیٹ میں نکل گیا, اور آخر میں ایونچولی اس نے آپ کو ایک آؤٹ پٹ دینا ہے. تو ایک بیسک اے آئی میں سمپل جو ایک پاس ہے نا وہ صرف 3 اسٹیپس ہیں. ان پٹ that goes into a model, in other words an algorithm or a series of steps, and then output. Simple. Input, model, output. Ab ye model hai na, that is the artificial intelligence. Right? Basically you give it something, an input, right? It process that and gives you an output. Ab eventually اب بات ہی آتی ہے کہ آج بھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز ہیں نا وہ بہت میچور نہیں ہیں یا پاورفل نہیں ہوئے ابھی. ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹائم کی جو شاید آج سے 10, 15, 20 سال یا maybe 30-40 سال بات ہو. But what guarantee do we have کہ جو ہم لوگ ٹائم میپ کر رہے ہیں ابھی, given how fast everything was running and we saw all these technologists say کہ we need to calm down. Yes, اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اے آئی میں کام ہو رہا تھا, لیکن جو پچھلے 1-1.5 سال میں اسپیشلی جب سے چیٹ جی پی ٹی ریلیز ہوا ہے نا, اے آئی میں سمجھ لیں پریٹی مچ ٹیک کا سارا پیسہ ہی اے آئی کی طرف جا رہا ہے اس ٹائم. Everybody wants to invest in AI. They want to be part of that boat. They don't want to miss that boat, right? That's very important for investors. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جب ڈیولپ ہوا نا, اور جب بیسکلی چیٹ جی پی ٹی ریلیز ہوا تو لوگوں نے کہا یار یہ تو ہمارے سے انٹیلیجنٹلی بات کر رہا ہے. اب جیسے ہم کانورسیشن کر رہے ہیں ورڈ ٹو ورڈ, ہیومن بینگس, رائٹ, ہم ابھی وہ کانورسیشن اس طرح چیٹ جی پی ٹی کے تھرو لے بھی آئیں گے, لیکن رائٹ ناؤ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو ایک ٹیکسٹ باکس پہ ان پٹ دے رہے ہو اور وہ آپ کا آؤٹ پٹ دے رہا ہے, اینڈ مے اور مے ناٹ بھی وہ صحیح نہ ہو, اس کا پرسپیکٹیو ہو. تو اس وجہ سے لوگوں نے کہا یار پیپل آر گوئنگ ٹوورڈز دیٹ روڈ. اب ہوتا کیا ہے, جیسے میرے لیے رائٹ ناؤ چیٹ جی پی ٹی ایک یوٹیلیٹی ٹول ہے جو میرا ڈیلی کے ٹاسک روٹین آسان کر دے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے میرا انٹرو لیا اور آپ نے اس کو چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا اور آپ نے اس کو سمرائز کر کے دے دو, وہ آپ کو بڑی اچھی سمری دے دے گا, اور آپ کہو یار پھر بھی مزہ نہیں آیا, اس کو نا ریفریش کر دو یار تھوڑا سا. اچھا اب ریفریش کر دیا اس نے, آپ کو اس کو کہو یار اچھا ریفریش اس طرح کرو, دوبارہ کرو, لیکن اس طرح کرو کہ اس میں تھوڑے سے ورڈ جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈینڈی سے ہوں, تھوڑے کول ہوں یا تھوڑے سے فارمل ہو. وہ اتنا وہ اس کو کریٹیولی رسپونڈ کرے گا, اینڈ اسٹل اس کا ایکوریسی لیول 100% ابھی نہیں ہوا. بٹ اگین دیٹ از دا پوائنٹ کہ جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایونچولی اتنا پاورفل پاسبلی ہو سکتا ہے جس کا کسی کو نہیں پتا کب ہوگا. تو لیٹ می بفور کنکلوڈنگ اینی تھنگ اور گیونگ یو اینی ٹائم لائن, آئی جسٹ ٹیل یو دس کہ اے آئی ایک ایسی روڈ پہ جا رہا ہے کہ یا تو وہ کچھ میسولی لوگوں کے لیے کچھ کر جائے گا, جیسے ہم سپر ہیومن انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, دیٹس ایگزیکٹلی وٹ اوپن اے آئی جو پیرنٹ کمپنی ہے چیٹ جی پی ٹی کی, دے وانٹ ٹو ڈو بائی 2030. سیم آلٹمن کا ایک گول ہے, ہو از اے سی ای او آف اوپن اے آئی, اور بلکہ اس کی ورڈز ہیں, اور یہ ہوگا کہ اے آئی میسولی تباہ و برباد ہو جائے گا اور سب کہیں گے فارغ ٹیکنالوجی تھی, ہمارا ٹائم برباد ہو گیا. So it's either AI destroys itself, exactly, or
it does something incredibly amazing or worse Exactly. for us. Exactly. Okay, that's interesting. تو اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. ایون اوپن اے آئی کے سی او کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا, کہاں تک کرے گا. بٹ ون تھنگ از فار شیور, it will most likely replace at least some level of job. According to CNBC, انہوں نے کہا ہے اب تک جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے اس کے حساب سے 315 ملین جابس چیٹ جی پی ٹی وائپ آؤٹ کر دے گا, یا چیٹ جی پی ٹی نہیں تو اے آئی. It's nothing like the printing press جو ہم اکثر comparison دیتے ہیں. So it's nothing like the printing press, honestly. And اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ کیٹیگریز ہیں somewhere around 8,000 to 9,000, میں اس نمبر کو مکس کر رہا ہوں, جو وہ کیٹیگریز ہیں وہ کیٹیگریز ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں گی جابس کی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, دیکھیں کل کو جیسے مشینری آئی تو لوگوں نے شاید کہا ہوگا ہماری لیبرز, کیونکہ اس ٹائم تو لیبر فورس تھی نا. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں 100 سال پیچھے, تو اس ٹائم سپلائی چین کا پورا ایک بوم آ رہا تھا, ہر بندے کو انجینئر چاہیے تھے سپلائی چین کے. آج بھی لوگ, اب ہائرنگ اس کی بالکل ایسی ہوگی جیسے سال کے 1 2 3 لوگ ہائر کریں گے. یونیلیور ہو گیا, PNG ہو گیا, اب وہ میسو ہائرنگ نہیں رہی, وہ بوم نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے اس ٹائم بھی کہا ہوگا یار ہماری لیبر جا رہی ہے, جو ہم خود ایک ٹوتھ پیسٹ کا ڈھکن لگا رہے تھے وہ مشین کر کے دے رہی ہے ہمیں, رائٹ. بٹ آن دی ادر ہینڈ آج بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اکانومی میں فٹ ان ہے. ان فیکٹ دے آر گیٹنگ ویٹ بیٹر دین ایور. ان فیکٹ اس سے کم کام کرنا پڑا ہے جو اس ٹائم کے لوگوں کو کرنا پڑتا تھا. تو آئی ایم ناٹ اسٹل گونا رول آؤٹ اینی تھنگ, بٹ آن دی ادر ہینڈ آئی ایم اسٹل ناٹ شیور کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. بٹ ون تھنگ آئی ول ٹیل یو, ہم جب اس کو امیجن کرتے ہیں نا تھیوریٹیکلی دیکھیں, اگر جاب چلی جائیں فار ایگزامپل, دنیا سے آدھی جاب چلے گی فار ایگزامپل, ان دا ورسٹ کیس, جو کہ کبھی نہیں ہوگا ایٹ لیسٹ ان آر لائف ٹائم, بٹ آدھی جاب چلی گئی, لوگوں کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوں گے. تو جو بگ کارپوریٹس ہیں جن کے پاس پیسے چلے جائیں گے سارے, ان کو خریدے گا کون؟ جب لوگوں کی بائنگ پاور ہی ختم ہو جائے گی تو ان کے پروڈکٹس کون خریدے گا؟ تو ایون دوز کمپنیز دے ڈونٹ وانٹ کہ یار ایونچولی ہم جابس ہی ساری ختم کر دیں, کیونکہ اگر وہ جابس ختم کر دیں گے تو لوگوں کے پاس تو بائنگ پاور رہے گی نہیں, تو لوگ کچھ خریدیں گے نہیں, اکانومی ایونچولی ڈسٹروائے ہو جائے گی. ہیومینٹی ریسیٹ ہو جائے گی. مطلب کہنے کا مقصد یہ, وہ کہیں گے یار اس کو مشینوں کو بھی چھوڑو, ہم واپس مزدوری کرتے ہیں, انٹرنیٹ لگاتے ہیں. ایکسٹریم تھینوس ورژن آف what the world. Exactly, I'm just telling you کہ مطلب اتنا آسان ہے نہیں. سمجھ لیتے ہیں جابس چلی جائیں گی, eventually you might have to pivot, which is very important in the modern day world, right? You have to make sure کہ یار what you're doing eventually کہاں تک یہ جائے گا, کتنے عرصے تک جائے گا, اور اس کے بعد you have to take pivot, right? اب سافٹ ویئر انجینئرنگ بیسکلی بہت ڈینڈی اور کول بن چکا ہے مطلب ہمارے یہاں. That's what I'm saying. I'm sorry I'm interrupting. لیکن again پاکستان میں جو, because we've seen so many people sitting out unable to utilize everything that they learn, and koi opportunity ki uski availability hona is more important, and then the talent that you have, where do you put it to use, right? Exactly. So with the startup system booming, sort of booming, trying to level in the situation that Pakistan is right now, it gives a space to people like yourself. And agar wo space nahi hogi to phir people are unable to imagine the dandy vibe of a software engineer, as you say. So one thing I'll tell you honestly, which is very important to understand, especially in our tech world, ہم پتہ ہے بات کرتے ہیں آپس میں کہ ہم نے گرو کرنا ہے. جیسے ڈیفسنگ کا گول ہے 80,000 امپلائیز ہم نے بائی 2030 کرنے ہیں at any cost. They don't care how much they earn, they don't care what they do, they just care کہ ہم نے 80,000 sustainable jobs create کرنی ہے by 2030, which is like insane milestone. Insane. آپ امیجن TCS جو ہے پاکستان میں, اس کے 13 14 یا 15 کے ہزار کے قریب امپلائیز ہیں. وہ لاجسٹکس کمپنی ہے, رائٹ, اور یہ میرے خیال اس سے زیادہ کسی کے نہیں شاید ہوں گے TCS سے زیادہ, رائٹ. ہمارا گول ہے کہ ہم نے 2030 انجینئرس 80,000 سسٹینیبل جابس کریٹ کرنی ہے. That's a brilliant goal. And by that, at least in the worst case, we alone at DevSync will be bringing some, in worst of case, somewhere around $5 to $6 billion صرف DevSync پاکستان میں لا رہا ہوگا. ہماری ٹوٹل IT کیپ اس ٹائم $2 سے $3 بلین ہے. تو ہمارا اپنا گول اس سے کہیں زیادہ کا ہے. تو اگین ٹو آنسر یور کوشچن کہ اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ اچھا ہم نے یہ کرنا ہے ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے. ہمارا سب سے پرابلم ہی ٹیلنٹ نہیں مل رہا ہمیں. اور یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے, ہمارے ساتھ کے جو بڑے پلیئرز ہیں اور بڑی کمپنیز ہیں ٹیک کی, سسٹمز ہو گیا اور اچھی کمپنیز, ان کو اچھا ٹیلنٹ نہیں مل رہا جو اس گول کو اچیو کر سکتے ہیں. تو ٹو آنسر یور کوشچن, لوگ سیکھ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں اپرچونیٹی کو یوز کیسے کرنا ہے. یا اب دیکھیں, اب ٹیلنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ نے ایک اسکل سیکھ لیا اور آپ آ گئے انٹرویو دینے. دیٹس ناٹ دا کیس. ٹیلنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو اسکل پراپرلی آتا ہو جیسا ہم ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں, رائٹ. آپ کو وہ چیز آتی ہے, تو اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. اب یونیورسٹیز پروڈیوس کری ہیں گریجویٹس, بٹ وہ بلو پار ہیں بہت زیادہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان سے میں ایک وائل لوپ لکھوانے کا کہہ دوں تو ان کو نہیں آتا ہوتا. تو وہ بندہ کہتا ہے یار میں اس کو کیسے ہائر کر لوں. ہم ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, ہم چیریٹی تو نہیں کھول کے بیٹھے ہوئے, رائٹ. اگر ہم نے اتنی جابس کریٹ کرنی ہے, وی نیڈ پیپل جو اس کو لیڈ کر سکیں,
رائٹ. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو ہمارے لیے ابھی ہم نے ریسنٹلی ہم نے میٹرکس جو شیئر کی ہیں وہ یہ کہ ہمیں 80% ڈیفیشنسی ہے ٹیلنٹ کی پاکستان میں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ پاکستان رائٹ ناؤ. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. This is a country where we like to flaunt at least کہ we're actually one of the bright minds. Exactly. We want to give you jobs. We want to, but we are not finding the right people. And that's the problem. ہمیں لوگ چاہیے بٹ لوگ اس ایکسٹینٹ پہ تھوڑی سی محنت تو کریں نا, شو کریں کہ دیٹ یو کین ڈو دس alone. دین ہم آپ کو وہ ایکسپوجر دیں گے دیٹ یو کین ڈو دس ٹوگیدر ود اس, اینڈ بائی لک آپ وہ سارے ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں جو ہم نے بھی امیجن نہیں کیے. You have the potential. We are going to groom you. We're going to give you everything. It's just that do you have what it takes to be there? That's very important to understand. Especially جو بھی لوگ سن رہے ہیں اس کو, یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. That's important because ایک اینڈ پہ تو we're also having trouble with our education system کہ آپ کی بیسکس ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہم وہاں پہ بھی تھوڑے سے دھکے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت لیولس پہ بہت سی انسٹیٹیوشنز اس چیز کو اوور کم کر بھی رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. اوپر سے گورنمنٹ کے بھی کریکولم ڈیولپمنٹ میں آج کل چینجز آ رہی ہیں. ایسا ہی ہے. اور obviously these are slow changes, but the tech revolution is faster than the society's evolution and its grasp. And I feel like this is where even for people who are working on this will have to probably take into account the larger picture, because currently جیسے آپ نے بات کی کہ corporate sector is just funneling money. Right now the idea is profit, revenues, who's going to win this race right now. I'm assuming this from my understanding of how I view this, right? And you mentioned ChatGPT, and ChatGPT has been a phenomenal, matlab, what I recall is that this is like one of the most phenomenal. Exactly. All you hear right now is OpenAI's ChatGPT. And interestingly enough, kuch times before ChatGPT was released, مجھے یاد پڑا ہے ہم لوگ صرف Web 3.0 کی بات کر رہے تھے, صرف کرپٹو, صرف بلاک چین, and the entire focus was peered on that one particular domain. تو ایک تھوڑی سی میں آپ سے یہ بھی کلیئرٹی بھی چاہوں گی اس کے اوپر کہ what is Web 3, AI differences, is there like a link here, are we missing out on something again, اور یہ اسی طرح بز ورڈز آتے رہیں گے. ایک تو یہ چیز, اور دوسری چیز coming back to ChatGPT کہ I heard that there are new features that have been introduced in these models, just basically for developers, that you only have to give program descriptions and it will provide you with codes. I want to understand since I come from an IR background, cybersecurity, ye wale concerns. So from a security perspective, how, matlab, GPT ki basically kya problems ho sakti hain? If you have, if you could highlight some of that. اچھا, یہ بڑا اوپن اینڈڈ سوال ہے. تو پہلے تو آتے ہیں Web 3 AI کیا ہے, پھر ہم اس طرف آئیں گے. تو اچھا, Web 3 کیا تھا, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایولیوشن آف ویب. تو بڑی بیسک اور سمپل ہے. جب 90s میں ویب کا انٹروڈکشن ہوئی, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے تھرو ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے. اس میں پتہ کیا ہوتا تھا, سمپل ٹیکسٹ بیسڈ ڈاکیومنٹ آپ شیئر کرتے تھے وائے انٹرنیٹ. یہ کانسیپٹ تھا انٹرنیٹ کا کہ ہم کسی کو ڈاکیومنٹ شیئر کر سکیں. جہاں پہ ہم فیکس یوز کر رہے تھے وہاں ہم نے انٹرنیٹ یوز کرنا شروع کر دیا. دیٹ واز Web 1.0. اوکے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا Web 2.0. اس میں کیا ہوا کہ ہم نے کہا اس ڈاکیومنٹ میں فارمیٹنگ کر دیتے ہیں, اس ڈاکیومنٹ کو ڈینڈی اور کول سا دکھاتے ہیں, یار اگلے کو انفارمیشن ذرا سمجھ آئے, اچھا ڈیٹیل کلیئر ہو. اور اب کیا ہوا, اب اس کو ایوالو کرتے کرتے ہم نے اس کے اوپر ٹیکنالوجیز بلڈ کر لی. اب ہم نے پوری ویب سافٹ ویئرس بلڈ کر لیے. اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرس ہو گئے ویب کے, فیس بک بن گیا, انسٹاگرام بن گیا, اس طرح کے سافٹ ویئرس بن گئے ویب پہ کہ اب آپ اس سے انٹریکٹ کر سکتے ہو اور آپ کچھ اور یوز کیس یا یوٹیلیٹی یوٹیلائز کر سکتے ہو اس سے, رائٹ. دیٹ واز Web 2.0. اوکے, ٹھیک ہے. اس میں .com وغیرہ آیا, اس کا بوم آیا, پھر وہ کریش ہوا, وہ ساری چیزیں. پھر یہ .com والا تو Web 1.0 کے ٹائم ہوا تھا. پھر 2.0 میں تو پھر لوگوں کو سمجھ آیا ہے اس کے اراؤنڈ ہم نے پیسے کیسے بنانے ہیں, اکانومی کیسے بلڈ کرنی ہے, رائٹ. Amazon Web 2.0 کا پیداوار ہے, گوگل پیداوار ہے, رائٹ. یہ وہ ہیں, یہ 2.0 کے کہ انہوں نے ویب کے اوپر یوٹیلیٹی بنائی, جیسے سرچ ہو گیا, تو اس طرح کی چیزیں. اچھا, Web 3.0 اب کیا تھا. اب Web 2.0 میں پتہ کیا تھا, اب انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے کہ آئی پی ایکسچینج ہو رہی ہیں آپس میں. انڈر دا آئی پیز ہوتی ہے, ڈومین ہے نا, اس کے اندر ایک آئی پی لگی ہوگی کہ یہ سرور اس سرور سے ایڈریس کہہ لیں, اس ایڈریس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ساری چیز سینٹرلی کنٹرولڈ ہے, جیسے ہمارا انٹرنیٹ PTA کنٹرول کرتا ہے, رائٹ. اور اسی طرح ہم, اچھا PTA کرتا ہے, وہ جو ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے وہ UK کے ہیڈ جو انٹرنیٹ کا جو سب سے بڑا آج بھی ڈیٹا ایکسچینج سینٹر ہے انٹرنیٹ کا, وہ UK کے اندر ہے, رائٹ. تو اسی طرح بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو کہ صرف انٹرنیٹ کے ایکسچینج کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو بیسکلی Web 2.0 از لائک سینٹرلائز ویب, کہ سینٹرلی کنٹرول ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سینٹرلی کنٹرولڈ ہے. مطلب جو گوگل آپ کو دکھا رہا ہے وہ بڑی اسپیسیفک سینٹرلی جو گوگل چاہتا ہے نا آپ دیکھیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں گوگل پہ. اچھا, اب گوگل آپ کو ایڈ بھی دکھائے گا حساب سے, اوپر وہ دکھائے گی چیزیں, سمجھ آ رہی ہیں آپ کو. اگر آپ گوگل یوز کریں وہ چیز دیکھ رہے ہیں. بٹ ویب ان اٹ سیلف اتنی زیادہ انفارمیشن ہے, اتنا ڈیپ ڈاؤن ہے, جس کو ہم تھوڑا سا ڈارک ویب بھی کہتے ہیں, کہ جہاں پہ ویب اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے اور وہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں, اور میں بھی وہ انفارمیشن آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو ایز کمپیئر ٹو وٹ گوگل از شوئنگ یو, رائٹ.
So that's Web 2.0. Oh, just let me interject again. Why are we unable to access it? We can. So we can. Basically, there are browsers that help us. But the thing is कि आप सारा कैसे सर्च करोगे? आप let's say एक कमरा है, इसकी दीवार के पीछे लाखों फाइल्स पड़ी हैं, and you have been just given the job कि यार वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, and you have like the entire pile बना हुआ है फाइल का, तो it will take you days, even months to find that one thing that you wanna find. तो इसलिए हम कहते हैं चलो गूगल यूज़ कर लेते हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली है, वो हमें एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिखा देगा. ठीक है. तो देयर आर टूल्स, देयर आर ब्राउजर्स दैट हेल्प अस टू गो डाउन दैट रोड, बट इवेंचुअली दे वो कभी सही है भी नहीं है, क्योंकि अब गूगल का एक फ़ायदा कोई भी है सिक्योरिटी के, वो आपको शायद फ्रॉड वेबसाइट दूसरा ना दिखाए, क्योंकि गूगल ने हर वेबसाइट को रेट किया हुआ कि ये वेबसाइट कितनी अच्छी है, क्रेडिबल है नहीं है, राइट. तो डार्क वेब में आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो जाए. तो डार्क वेब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बिलो द बुक्स होती हैं, ठीक है, उसमें डार्क साइड्स भी हैं. तो सबको देखते हुए वी जस्ट से इवेंचुअली कि यार गूगल हमारा काम तो आसान कर रहा है ना, हमें 1 सेकंड के अंदर रिजल्ट तो दे रहा है ना, रात दिन हमें मंथ्स लगे उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने में, राइट. सो अब आते हैं Web 3 पे. Web 3 क्या था, उन्होंने कहा यार सेंट्रलाइज कंट्रोल है नेटवर्क का. तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का, ठीक है, कि जिसको आप और मैं सेंट्रली कंट्रोल नहीं कर सकते. बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके कंसेंसस से ये कंट्रोल होगा. अब वो ग्रुप ऑफ पीपल के दुनिया के किसी भी कोने का बंदा उस ग्रुप का पार्ट हो सकता है. कैसे? जैसे ब्लॉकचेन चल रही है, एक टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है, उसने तो ग्रास रूट्स रखे ना Web 3 के. डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है, कि एक नेटवर्क है जो हमने ओपन मार्केट में छोड़ दिया. अब जो लोग उस नेटवर्क का पार्ट बन जाएंगे ना, उसको एम्पावर करेंगे, उसके एल्गोरिदम को रन करेंगे अपने सिस्टम में, समझ लें वो उसको सिक्योरिटी इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है, और वो उस एल्गोरिदम का पार्ट बन रहे हैं. तो वो बेसिकली एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता. लेट्स से एक बंदा कहे मैंने ब्लॉकचेन से बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन की अगर हम बात करें, मैंने बिटकॉइन के 100 बिटकॉइन का फ्रॉड करना है. अब उसको 100 बिटकॉइन का फ्रॉड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पूरा इतना बड़ा पूल है जिसमें हर बंदा एल्गोरिदम रन कर रहा है, उसको 51% एल्गोरिदम्स रन करने, या 50.01 या 001% एल्गोरिदम्स, या 50.001% मार्केट पकड़नी है वो उसकी, ठीक है, इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट थिंग्स इनसाइड ब्लॉकचेन और बिटकॉइन, इन अदर वर्ड्स, ठीक है. तो अब इससे क्या हुआ कि अब ये आप कर नहीं सकते. इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए वो ग्लोबल इकॉनमी के हिसाब से देखें तो कोई बंदा भी इवेंचुअली अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉट इवन अ बिलियनियर. आपको इतना सिस्टम्स चाहिए उसको, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वो एल्गोरिदम रन कर रहे हैं कि इवेंचुअली आप कर ही नहीं सकते. तो दिस इज़ लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं Web 3. लेकिन इवेंचुअली दैट स्टिल एंड्स अप गोइंग अंडर दीज बिग कॉर्पोरेशंस. येस एंड नो. येस, तो येस एंड नो इन अ सेंस. येस इसलिए कि ऑब्वियसली जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो इतनी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकता है, बट वो इतनी नहीं कर सकता कि वो उसको मैनिपुलेट कर ले. ओके, वो बिटकॉइन की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना आपको, जितना सप्लाई डिमांड का सिंपल फॉर्मूला है. बट वो बिटकॉइन को एल्गोरिदमिकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते. जैसे आप इंटरनेट को सेंट्रली कंट्रोल कर सकते हैं. अब पीटीए चाहे फेसबुक ऑन हो, पीटीए चाहे यूट्यूब ऑन हो या बैन हो जाए, एक क्लिक ऑफ अ बटन है उनके लिए, वो सिस्टम उनके पास पड़ा है, ठीक है. बट इवन इफ दे आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम दे कैन नॉट इवेंचुअली क्रॉस दैट 51% माइलस्टोन. तो दैट्स द थिंग. इसीलिए कि वो थोड़ा सा कर भी सकते हैं इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली मतलब कि एल्गोरिदम को किसी ना मैनिपुलेट कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट इतना ग्रो कर चुका है वो. तो दैट्स दैट. एंड अब AI में आते हैं. तो अब बेसिकली कैसे पता क्या है, बिटकॉइन रहे ना रहे, ब्लॉकचेन इज हियर टू स्टे. वो टेक्नोलॉजी है. बिटकॉइन इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन, बेसिकली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, राइट. अब उसके तौर पर सेंट्रलाइज नेटवर्क भी बन गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उधर नहीं जाते. बट ये है कि अब Web 3 आ गई, अब उसको AI के थ्रू देखें. राइट नाउ ना AI एक यूटिलिटी टूल है, दैट्स इट. आपकी डेली की रूटीन के टास्क को इन्हांस कर रही है. इवेंचुअली नोबडी नोज़ कि अभी फ़िलहाल कहाँ जाएगी, वी आर नॉट श्योर, राइट. बट फिलहाल वो आपके जो है ना यूटिलिटी है हर चीज़ की. यार जैसे कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे चैटबॉट की यूटिलिटी है. इस तरह आपने कोई यूट्यूब का कोई, अब जैसे फोटोशॉप वगैरह अगर आप यूज़ करें तो उसमें AI बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गई है. स्मार्टली वो क्रॉप कर देगी आपकी पिक्चर को, बैकग्राउंड चेंज कर देगी. तो यूटिलिटी है यहाँ तक बस, ठीक है. तो यही यूटिलिटी वो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में भी लाएगी, जो उसकी सिक्योरिटी, उसकी गवर्नेंस को इन्हांस कर सके. जो थ्रेट्स को, जैसे साइबर, अब नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो समझ लें जो टेक्नोलॉजी है ना, जिसने सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करनी है और बूम पे होना है, वो होना है साइबर सिक्योरिटी एक्स AI. AI के थ्रू आपने नेटवर्क्स को सिक्योर कैसे करना है, क्योंकि आपके पास नेटवर्क्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट थिंग इसको उसको मेंटेन रखना है, उसको सिक्योर कैसे करना है कि इवेंचुअली कोई हमारे सिस्टम में घुस ना जाए, राइट. जैसे एक घर है, उसके बाहर आपने गार्ड खड़ा किया कि कोई इंट्रूडर ना अंदर आए. दैट्स व्हाई यू वांट पीपल. अब आप कहते हो कि यार उस गार्ड की जगह मैं एक ऑटोमेटिक सिस्टम प्लेस कर देता हूँ जो बंदे की मूवमेंट देख के बता सके कि ये बंदा मशकूक है या नहीं है. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो दिस इज एग्जैक्टली वेयर द टेक्नोलॉजी इज, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस तरफ जाएंगी. तो यही चीज़ ब्लॉकचेन एक्स AI भी होगा कि उससे वो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को इन्हांस करे, क्योंकि इवेंचुअली
ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ بلاک چین مطلب جیسے بٹ کوائن ہے اس کے الگورتھم کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں, بٹ یوزنگ دیز ٹیکنالوجیز وی کین سرٹنلی سیو اے لاٹ آف بیسکلی ہم اس سے اٹیک ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے اب اگر ایک چور اندر آ گیا تو ہی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس رائٹ, بٹ ہم اس کو اندر آنے سے پہلے ہی ہم ڈیٹیکٹ کر لیں یہ چور ہے تو آپ بہت سارے سرکمسٹانس کو روک دیں گے رائٹ, تو اے آئی کو ایونچولی ہم وہاں پہ بہت زیادہ یوٹیلائز کریں گے. دیٹس انٹرسٹنگ بیکاز ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے بھی اور نہیں بھی ہے کہ اے آئی کس طرح پروگریس کرے گا. جس طرح ون آف I don't know, but he's a widely read philosopher. You all know Harari. He recently, ان کی بہت زیادہ آج کل you can say inputs آ رہی ہیں on how technology is expanding. And he said something کہ how, and it has not yet become a T-Rex, right? And so for some reason, everyone seems to be on the edge like this. Is it going to work? Is it not going to work? Will it be in our favor? You also mentioned Sam Altman. اور ان کی جو recent congressional hearing تھی اس میں he obviously like said کہ look, bro, even I don't know ہمارے elections میں کیا ہونے والا ہے. So let's bring it down to Pakistan here. Global conversation میں تو it's all amazing, ٹھیک ہے, you imagine the unbelievable, the impossible, you're also willing to do it, right? Giants like Elon Musk are always willing to push it forward. What I want to talk about is کہ ٹھیک ہے AI is helping us, ایک طرح سے ایک ہمارا اسسٹنٹ ہے, یوٹیلیٹی میں ہماری ہیلپ ہو رہی ہے, but on the same end, at the same time, when you have tools that are able to generate images, that are able to generate deep fakes اور disinformation, اور ایک یہ والی situation بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. For a country like Pakistan that is barely, اس کی digital transformation is at probably like, I don't know, 1 or 2 something. مطلب میں اس لیے کہہ رہی ہوں, I don't have the metrics to it, but I'm saying کہ a lot of people, we still have like a digital divide, right? That's right. And اس کی on top of that, there's people like yourself who are currently connected to the global realities of technology. And then on ground here in Pakistan, ہمارا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, وائی فائی کے پرابلمس ہیں, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر از ناٹ ایز اسٹرانگ, اور on top of that social media پہ we're currently having problems of disinformation. How do you identify deep fakes? Is AI really useful? The people who are leading us are not, frankly speaking, in a good mood when speaking about technology, unless it's helping us militarily, unless uska koi strategic advantage aa raha hai to, theek hai, just on that end. So your comments on this, in particular, ki how do you see people in our society, being able to adapt to this? ٹھیک ہے, ایک اینڈ پہ ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں, the global conversation is really out of the box, right? And on our end we still have to think about how do we alleviate poverty issues. Right. So بہت سارے اسپیکٹس ہیں اس میں. پہلے آتے ہیں اے آئی کی طرف, پھر پالیسی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس پہ بھی آؤں گا. پہلی چیز تو یہ کہ آئی ایم ناٹ شیور اف یو ہیو واچ دیٹ سیزن سلیکان ویلی. HBO کا ایک سیزن تھا, وہ کائنڈ آف سیم کہہ لیں, جو ایونچولی ہم جو چیز کی اب بات کر رہے ہیں نا اسی طرف اس پہ بنا تھا. یہ کوئی 10 سال 15 سال پرانا میکسیمم سیزن ہوگا. تو اس میں انہوں نے سلیکان ویلی بیسک پورا کلچر دکھایا تھا کہ سلیکان ویلی میں ٹیک اسٹارٹ اپس بنتے کیسے ہیں, اس میں پھر اسٹارٹ اپ وار کیسی ہوتی ہے, وہاں پہ VC سے فنڈ کیسے, ساری چیزیں. تو اس میں جو جس بندے کو بیسکلی مین کریکٹر دکھایا نا, اس میں وہ یہی تھا, اس نے گراؤنڈ بریکنگ ٹیکنالوجی بلڈ کر لی تھی. اس کے ٹاپ پہ اس نے کہا کہ اب میں نیو انٹرنیٹ بلڈ کروں گا, اینڈ ہی ایونچولی ڈیڈ. تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اسپوائلر الرٹ, بٹ دا تھنگ از کہ دے بلٹ اے ویری ڈینجرس سسٹم اینڈ دے دیم سیلف ڈسٹرائڈ اٹ. جس دن لانچ ہونا تھا اس دن انہوں نے اس کو تباہ کر دیا خود, بیکاز دے ریئلائز کتنا ڈینجرس تھا وہ. تو اب وہ کیا ڈینجرس کیا تھا اس میں, جو سسٹم تھا وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا تھا یوزنگ AI اینڈ the algorithm he had, اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا تھا کہ وہ بڑے بڑے سیکورٹی سسٹمس کو نینو سیکنڈس میں مطلب پینیٹریٹ کر رہا تھا. اینڈ بائی پینیٹریٹ آئی مین کہ بس سیکورٹی گئی اینڈ یو کین کنٹرول دیٹ سسٹم. لائک اب جیسے ٹیسلا وغیرہ, یہ سارے لٹرلی گاڑی کے اسمارٹ فونس کی طرح ہیں. پہلے تو گاڑی دیکھتے ہیں آپ فیول پہ چلا رہے ہیں, اب یہ جو EVs آئی ہیں نا یہ ڈفرینٹ ہیں, یہ بہت زیادہ سینٹرلی کنٹرولڈ ہیں. ان میں چپ لگی ہے, ان میں سم لگی ہے, انٹرنیٹ سے ڈائریکٹ اپنے سرور سے کنٹرول ہے. ٹیسلا ایک بٹن دبائے گا ابھی گاڑی بند ہو جائے گی, بٹ جو آپ ابھی گاڑی یوز کر رہے ہیں اپنی, جو بھی کوئی بھی بٹن دبا کے اس کو بند نہیں کر سکتا. That's under your own control. Because that's under your control, which is nice, right? On the other hand, وہ centrally control کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اتنا اسمارٹ ہو گیا تھا کہ he can literally get into the servers اور وہاں سے سارا کچھ, جیسے بائک کا ریسنٹلی ہوا تھا تو they found a loophole and they tried to manipulate it, right? I had no idea about that. So recently ان کی نوٹیفیکیشن سروس پہ ایک اٹیک آیا تھا. Eventually not their user data, but ان کو پتہ لگا کہ تھرڈ پارٹی نوٹیفیکیشن سروس ہے, انہوں نے اس کو ہیک کر کے بائک کو بیسکلی کیپچر کر لیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ کر سکتے ہیں, یہ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بٹ سسٹمس لیٹ سے اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں کہ جتنا آپ نے دنیا کی میکسیمم سیکورٹی والا سسٹم بنایا ہے اس کو وہ 1 منٹ کے اندر
کھول کے رکھ دے. دس از ایگزیکٹلی وائی دے ڈسٹرائڈ. دے سیڈ کہ یار یہ بہت بڑے ایول سائڈ پہ جا رہا ہے اور جو ہم نہیں چاہتے. اینڈ دس از سم تھنگ اے آئی کین ڈو. لیٹس امیجن ایک بندہ سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہے, رائٹ. اب آپ نے دنیا کے 10 ساتھ بٹھا دیے, یو نو کہ اس ٹیم کو میں کہوں گا نا کہ کوئی فلاں چیزوں کو ہیک کر لو ایتھیکلی یا کچھ کر لو, دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ, رائٹ. بٹ دا تھنگ از کہ وہی سارا ڈیٹا آپ نے اے آئی کو دے دیا. Now that system is intelligent enough to do that, right? Now here's the thing. جیسے ہم کہتے ہیں نا اے آئی خود ہی شاید اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر دے. یہی چیز ہے کہ جب آپ اس کو اتنا سپر ہیومن انٹیلیجنٹ بناؤ گے تو اس کے پاس صرف پازیٹیو ایسپیکٹس نہیں آ رہے. It's learning what humans are. It's also learning انسان کا شر بھی سیکھ رہا ہے وہ, وہی نا. ٹھیک ہے. تو اب جیسے چیٹ جی پی ٹی میں تو آپ دیکھیں آپ کوئی سوال پوچھیں نا اس سے کوئی ایول ٹائپ کا تو وہ نہیں دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا. It's the training and the data that بیسکلی اس کے اوپر فلٹرس لگے ہوئے ہیں. کہ یار اس نیٹ ورک میں چلے گئے نا, جس میں ہم نوڈس کی بات کرتے ہیں, یار ادھر آ گئے نا اس کیٹیگری میں فال کر گئے تو یار روک دو, ادھر رسپونڈ نہیں کرنا. حالانکہ اسٹل آئی ہیو سین پیپل ڈوئنگ, مطلب جی پی ٹی سے انہوں نے وہ ڈارک چیزیں نکلوائی ہیں کیونکہ لوگ تو ہیں انٹیلیجنٹ. ایک پورا پیچ وائرل ہوا تھا ریسنٹلی جس میں انہوں نے جی پی ٹی سے بات کرنا شروع کی. ایونچولی اس نے جی پی ٹی کو کنوینس کیا کہ وہ جی پی ٹی ایک اے آئی ماڈل نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. وہ مان گیا اس چیٹ میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ جیسے انسان ہے نا, ہم ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتے ہیں. لوگ تو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں نا, جیسے ایک جرنلسٹ ہے وہ ایک کسی پالیٹیشین سے ایک بات نکالنا چاہ رہا ہے. اب پالیٹیشین بات نہیں نکال رہا لیکن اس نے انڈائریکٹلی کچھ ایسے سوال کیے کہ اس نے وہ بات بول دی, ٹھیک ہے. یہی چیز جی پی ٹی کے ساتھ بھی آپ نے کر دیا. تو اس نے لٹرلی دنیا کی وہ چیزیں بتانا شروع کر دی ہیں آپ کو کہ جو وہ نارملی نہیں بتائے گا, پالیٹکس کے حوالے سے کہ ہاؤ دا ورلڈ ورکس اور اس ٹائپ کی چیزیں, ٹھیک ہے. تو ایول سائڈ بھی ہے اے آئی کے. تو ایونچولی اے آئی شاید اپنے آپ کو خود ہی اس طرح ڈسٹرائے کر دیں. آپ سارے سرور ہی بند کر دیں گے بھائی, اے آئی ہم نے کھول کے نہیں رکھنا, ان پلگ کر دیے سارے. میں کہا تھا شروع میں ہم نے ریسیٹ کر دیا سب. To all our policy makers, this is a disclaimer, it's not happening. Please let us work. Obviously, yeah. So now let's come to the policy wali side. The worst thing that you can do to your country right now is to like آپ سینٹرلی سارا انٹرنیٹ بند کر دیں, ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہی ختم ہو جائے. میں ابھی اس ٹائم سے گزرا ہوں, میں خود میرے کلائنٹ سے روز کمیونیکیٹ کرنا ہے, میری امپورٹنٹ میٹنگز ہیں. امیجن کہ وہ کلائنٹ آپ کو میرے دیکھیں ہمارے ساتھ تو انٹرنلی میسج شیئر ہوتے ہیں نا. میرے تو سی او کے ساتھ ظاہر ہے ہماری کمپنی آگے پیچھے لوگوں سے ہائر کمپنیز کے ساتھ, انہوں نے کہا یار آپ ہمیں تو ایک کلائنٹ نے یہاں تک آ کے کہا کہ یار آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر آپ کے کنٹریز کے اس طرح کے ایشو چل رہے ہیں, ہمارا اسٹارٹ اپ ہے, ہمیں گرو کرنا ہے, ہم ویٹ نہیں کر سکتے آپ کے روز کے مسئلوں سے. ابھی جیسے بلاک چین کو نیوز لیول پہ بڑا بنا کے چلایا کہ جی بٹ کوائن از illegal in Pakistan, بلاک چین از illegal in Pakistan. It's interesting because we were working on a policy document to brief. Exactly. But the problem here is again کہ whoever is advising right now and later on he has no idea at all. اب یہی ہوا کہ وہ وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا, وہ ہماری نیوز پڑھتے ہیں obviously, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے کنٹری میں تو illegal ہے, projects closed, right. میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو میری کمپنی میں کام کریں, تو وچ از لائک کس کا نقصان ہوا اینڈ آف دا ڈے. ہم تو ڈالر لا رہے تھے پاکستان میں, وہ تو نہیں آئے گا آپ کا. اور اسپیشلی جب آپ انٹرنیٹ ہی انفیکٹ بند کر دیں, مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے آپ سے انٹرنیٹ نہیں چاہیے, میں اپنے پیسوں سے مہنگا لے لوں گا یار, میں خود لے لوں گا, آپ انٹرنیٹ تو چلنے دیں یار. مطلب یہ کیا بات ہوئی. اب جیسے اسپیس ایکس تھا, وہ بہت ساری کنٹریز میں آ چکا ہے, وہ پاکستان میں بھی آئے تھے ان کی ٹیم ساری. تو اب آپ بلیو کریں لوگ انٹارکٹیکا میں بیٹھ کے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں جہاں پہ کبھی اویلیبل ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ کو صرف ایک ڈش رکھنی ہے نیچے, ڈش ول آٹومیٹکلی فائنڈ سگنلس فرام دیئر سیٹلائٹ, کنیکٹ کرے گا, آپ کا انٹرنیٹ چل پڑے گا. اور اسپیڈ بھی آپ کی 100 Mbps 150 آ رہی ہے, 5G اسپیڈ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ بندہ کہتا ہے یار کیا چاہیے, یہ بس ٹھیک ہے کونے میں بیٹھے دنیا کے جہاں مرضی پھریں, انٹرنیٹ آ رہا ہے. آپ گلگت میں بیٹھے ہیں, آپ کو شوق ہے بس پہاڑوں میں رہنے کا, آپ کے پاس اسپیس ایکس کی ڈش ہے, آپ وہ یوز کر کے آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹ ہو گیا, اب آپ سارے کام کر سکتے ہیں دنیا کے ریموٹلی, جو آپ کو پتہ نیا کلچر بھی آ رہا ہے ریموٹ کا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ the worst thing again the government can do to the people right now, especially in Pakistan, is to shut the internet down completely. اتنی بڑی زیادتی ہے نا یہ ان لوگوں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے فائبر ایک اتنا بڑا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے, ملینز آف ڈالرز لوگ وہاں سے کما کے پاکستان لا رہے ہیں ایک بگر اسکیل میں. دیکھیں انہوں نے باقاعدہ کیٹیگوریکلی بتایا آئی پی دیکھ کے آپ پاکستان سے ہیں, ہم ٹیمپریری آپ سب کی گگ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ سوچیں وہ 2-3 دن میں کتنا. اب جیسے ڈیلی لیبر ایک نئی شفٹ آ گیا نا ڈیلی لیبر میں بھی. پہلے اگر آپ ڈیلی لیبر کرتے تھے کہ آپ سڑکوں میں بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں کہ یار مجھے مزدوری ملے گی, اب آپ آن لائن بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں کہ مجھے مزدوری ملے گی. اور آپ سوچیں امیجن کریں آپ کی گورنمنٹ آگے کہے میں تمہاری مزدوری بند کر رہا ہوں 2 دن کے لیے, جسٹ بیکاز آف دیئر اون پولیٹیکل نیریٹو. ایگزیکٹلی دیٹس دا ورسٹ پارٹ. مطلب آپ کیوں کرو گے اس طرح, یہ زیادتی ہے, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. مطلب ایون اف آئی ایم سٹنگ ان اے کارپوریٹ, آئی ہیو اے ویری گڈ انٹرنیٹ,
نہیں چل رہا وہ کیونکہ وہ سینٹرلی کنٹرولڈ ہے. انہوں نے بند کر دیا تو کچھ سرور سے کسی طرح کچھ انٹرنیٹ چل گیا پر وہ نہیں چل رہا. تو یہ بہت زیادتی ہے جو گورنمنٹ اپنے ساتھ کر رہی ہے. تو یہ چیز تو گورنمنٹ کو اولن وصولاً سمجھ لینی چاہیے کہ یار کچھ بھی ہو جائے فیس کریں گے, لیکن انٹرنیٹ تو کسی مجال ہے کہ کبھی بند نہیں کرنا. You cannot insulate yourself from technological progress and progress because that's basically stabbing our own people. Exactly. But I think uski ایک طرح سے what I would like to share here on part of the government, and also because part of our job here is to provide these insights, is to provide inputs into these subjects as well. Whether or not they are worked on is like a separate story in itself. لیکن at least جس طرح ابھی اے آئی پالیسی بھی نکلی, we're very good at dishing out policies, ٹھیک ہے. It came right after the internet shutdown, almost feels ironic, but the idea is that at certain level there is advocacy and awareness going on, at least on the lowest strata, where people like myself are encouraging کہ no, there has to be more focus on digital transformation. اب جس طرح جو ہماری پلاننگ اور اسپیشل انیشیٹیوز والی ہے, جو مسٹر احسن اقبال کی جو the one that he's leading, he's currently trying his best to pursue and push digital transformation. But again, your point is right that it has to be more of an inclusive approach, and when it comes to policy, sustainability اس کی چاہیے, throughout governments چاہیے, obviously. It just can't be a standalone thing. It's interesting how things are pursuing at such a fast pace, and what I would like to know from you, like concluding me, because I have a lot to ask ویسے تو, but we could definitely go on with this discussion. Again, it's broad, a lot of possibilities when it comes to technology, is how do you see, ایک تو پہلی چیز آپ کی جو کمپنی ہے related to that, کہ اس کی آپ نے گروتھ کی بھی بات کی کہ 80,000 people expected by 2030. So there is a 2030 goal side by side. ایک سعودی عربیہ کا ویژن چل رہا ہے اور ایک ڈیو سنگھ کا ویژن چل رہا ہے. At least something we can say from Pakistan. Inshallah. So on that, and I would like to learn a little bit more on the company culture when it comes to, pursuing technology, and then uski awareness within society. Is there something like that going on? Yes. And then lastly also, where and how do you see Pakistan in this particular space eventually? Right. ہمارا گول کیا ہے, ہمیں اس کو کلیئرلی سمجھنا ہے. Like I was saying you before, we started this podcast, کہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں اپنے کارپوریٹس کے ساتھ. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں پاکستانی ٹیک سائڈ کی. اینڈ دس ایگزیکٹلی وائی ہم نے اب تک ایڈوانس نہیں کیا. انڈیا کی اب 150 کراس کر چکی ہے $1 billion صرف ٹیک کے تھرو. آئی ٹی سروس ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ $150 billion. ہماری 2 ہے, وہ ہم سے تقریباً 100x آگے ہیں. 100x. وائی ایگزیکٹلی از دیٹ. ان کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں, ہمارے کارپوریٹ میں لڑائیاں ہیں, میں نیم نہیں لوں گا, لیکن وہاں باقاعدہ اس طرح کہ اگر آپ ہم سارے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو فلاں کمپنی کا CEO نہیں آئے گا. وائی ایگزیکٹلی از دیٹ یار. ٹاکسٹی کریٹ ہوئی. So unnecessary competition. مطلب ہمارے CEO نے کیا کیا کہ ڈیو سنگھ نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, ان کا گول ہے کہ ہر ویک ایک CEO سے ملنا ہے ہر ٹیک کے. انہوں نے کہا یار سب کو ساتھ تو بٹھائیں, کوئی بات کریں, کوئی اور گیم کریں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی لٹرلی ڈونٹ کیئر کہ پاکستان میں دوسری کمپنی اوپر جا رہی ہے ہم سے یا نہیں. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم. ہمارا گول ہی نہیں ہے کہ یار وہ زیادہ کر رہے ہیں ہم کم کر رہے ہیں, نہیں. ہمارا صرف یہ گول ہے کہ ہم نے اتنی جابس کریٹ کرنی ہے. So the company philosophy. Exactly. اب ہمارا دیکھیں, ہمارا کمپٹیشن, ہماری IT مارکیٹ ہے کتنی بڑی, ہم آپس میں کمپیٹ شروع کر دیں. ہماری کتنی بڑی, ہمارا گول ہے کہ ہم نے اس مارکیٹ کو بڑا کرنا ہے. ہمارا گول دوسری اکانومیز کے ساتھ ہے کہ ہم نے ان کا پیسہ پکڑ کے اپنے ملک میں لانا ہے. کلائنٹس کہیں یار انڈیا سے نہیں خریدنا, پاکستان سے خریدنا ہے سروس کو, IT سروس کو اسپیشلی. ٹھیک ہے, ہم نے وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آئی فونس بن رہے ہیں چائنا میں, ٹیسلا کی ساری سپلائی چین, کیوں ہر چیز چائنا میں کیوں پہلے بن رہی تھی؟ ان کو تھا کہ یار سپلائی چین نا اسکیل پہ اتنی زیادہ آٹومیشن ہے کہ یہ ان سے اچھا کوئی نہیں بنا سکتا. ایگزیکٹلی. اب کیا ہوا, چائنا میں ہائی انفلیشن, کارپوریٹس کی بڑھ گئی کاسٹ. انہوں نے کہا یار نہیں, چائنا کی سپلائی چین جو ہے نا کاسٹلی ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, انہوں نے اپنے پروفٹ مینٹین کرنے ہیں. انہوں نے کہا یار انڈیا میں شفٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایپل نے پہلا آئی فون کا بیچ کریٹ کیا اراؤنڈ $1 billion کی, مطلب جو آئی فونس کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی بلڈ کرنے کی انڈیا میں. دے ایونچولی فاؤنڈ آؤٹ کہ یار کام چل رہا ہے, پروفٹ مارجن مینٹین ہے, انفیکٹ بہتر ہو گیا ہے. تو اب ان کا پلان ہے کہ ہم نے اس 1 billion کو 5 billion پہ لے کے جانا ہے. ود ان 2 years وہ اب 5x کر گئے. صرف ایپل, ہماری ٹوٹل IT ایکسپورٹ 2-3 billion پہ بیٹھی ہوئی ہے. ان کا صرف آئی فون کی جو وہ بنا رہے ہیں نا, جو کاسٹ دے رہی ہے ایپل, وہ $5 billion ہے انڈیا کو. تو کین یو امیجن جسٹ ون کمپنی آن دی ادر ہینڈ, ہم پوری ایسا اکانومی. تو ہمارا گول ہے ہم نے وہ مارکیٹ کیپچر کرنی ہے جو ورلڈ میں ہے. ہم نے ایک دوسرے کے کلائنٹس نہیں توڑنے. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, اور یہی ہمارا گول ہے. اب جیسے ہم 80,000 پہنچنا چاہ رہے ہیں نا, وپرو, ٹاٹا, ان سب کی کنسلٹنسی کمپنیز ہیں. ان لوگوں نے اسے اسٹارٹ نہیں کیا تھا,
لیکن یہ IT کے بگ 4 ہیں ان انڈیا, ان کی 2.5 لاکھ امپلائیز ہیں اور وہ یہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. دے ہیو آلریڈی اچیو دیٹ. ایک کمپنی ان کی $26 بلین لا رہی ہے, ایک کمپنی ان کی. کین یو امیجن ون اینٹی اور ہماری پوری اکانومی. تو ہمارا گول وہ ہے, اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے تو ہم گرو کیسے کریں گے؟ ہمارا گول نہیں ہے یہ کہ ہم آپس میں لڑیں. ہمارا گول ہے آپ ساتھ بیٹھے, مل کے بیٹھے, ہر کوئی ساتھ بیٹھے. آپ کو ٹیکنالوجی نہیں آتی, آپ سیکھیں, ہمارے ساتھ آ کے کام کریں. We want people to work with us as much as we can. We want to work with people, with stakeholders, with politicians, everybody, as soon as they're aligned with our 80,000 employees mission. Okay. Simple. It's as simple as that. Right? اب آتے ہیں ڈیفسنگ کلچر کی طرف. تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں آج جتنے لوگ ہیں, ہم نے ایونچولی ہر ان لوگوں کے نیچے کم سے کم 100 بندہ رکھنا ہے. جیسے میں آج بیٹھا ہوں تو بائی 7 years میرے نیچے کم سے کم 100-150 بندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ انفیکٹ, تاکہ جو مطلب آج 1200 لوگ ہیں تو ان کے نیچے 80-90 لوگ ہوں گے تو ایونچولی 80,000 بنیں گے. رائٹ, تو ہم نے لیڈرس کریٹ کرنے ہیں. وی وانٹ پیپل ٹو کم ٹو گو آؤٹ وے ٹو کمیونیکیٹ. کیونکہ لیڈر ایک سافٹ ویئر انجینئر کا پرابلم مسئلہ کیا ہے, انجینئرس کو ہوتا ہے مجھے ایک بند کمرے میں ڈارک موڈ کے اندر بٹھا کے کام کرا لو, اور زیادہ انجینئر ایسے ہی ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. لیکن ہمارا گول یہ ہے نہیں, صرف ہمیں اپنے انجینئر کو وہاں سے نکالنا ہے, وہ بھی اچھا آنا چاہیے. ہم نے اس کو لیڈر بنانا ہے. ہم چاہتے ہیں وہ آپ جو ہو, آپ اور لوگوں کو لیڈ کرو, آپ نے جو سیکھا ہے اس کو ڈیلیگیٹ کرو, لوگوں کو مینٹور کرو. تو ہم نے کلچر یہ بلڈ کیا کہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ آپس میں لوگ بات کریں, کولیبریشن کریں. سمپل کلچر ہے ہمارا. یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنا کام کیا, آپ نے اپنا کام کیا, ہمیں بزنس بنا کے دیا, دیٹس اٹ. نہیں, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. وی وانٹ یو ٹو گرو, وی وانٹ یو ٹو اسکیل یور سیلف, اپ اسکل یور سیلف. رائٹ, اور اسی طرح ہم چل رہے ہیں. ہمارے یہاں یقین مانے ہم نے بڑے بڑے مارکیٹ انڈسٹری سے لوگ ہائر کیے. آئی وانٹ ٹیک دا نیمس, بٹ ہوا کہ ایونچولی وی فاؤنڈ آؤٹ کہ یار ٹیکنالوجیکلی کمال ہے, اگر ہمارے ساتھ ہو ہمیں بزنس بہت بلڈ کر کے دیں گے. بٹ جو کلچر ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا, ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ گول, جو سافٹ اسکلس چاہیے, جو انٹریکٹیوٹی چاہیے اس میں سے, وہ بندے میں وہ ہے نہیں. وی ہیو ٹو انفارچونیٹلی لے دیم آف بیکاز آف دس. سو وائی ناٹ گروم دیم؟ سو وی ہیو ٹرائڈ دیٹ, بٹ پرابلم از کہ اگر آپ لیٹ سے کسی انڈسٹری سے 30 سال 40 سال والے بندے کو ہائر کر رہے ہیں نا, یو کین ناٹ گروم دیم. انفیکٹ وہ اپنا کلچر لے کے آتے ہیں, دے آر ہیئر ٹو, مطلب وہ اپنا امپلیمنٹ کریں گے چیزوں کو, پالیسیز کو, ہر چیز کو. وی کین ناٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, بٹ یس ہمارا گول اس لیے ہے کہ ہم ہر سال 500-600 لوگ اب ہائر کر رہے ہیں انجینئرس. کیوں ہائر کر رہے ہیں؟ وداؤٹ لوکنگ انٹو دیئر سافٹ اسکلس. صرف دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے لیے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس بچے کو اچھا خاصا گروم کر سکتے ہیں, اس کی پوری بیس کریٹ کر سکتے ہیں. وہ بچہ بھی مارکیٹ میں فریش نکلا, اس کو پتہ ہی نہیں انڈسٹری ایسے کام کری ہے. سو مینٹورشپ پلیز این امپورٹنٹ رول. دیٹس دی کی. سو وی وانٹ مور آف دوز پیپل جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں, اینڈ وی آر اوپن اینڈ مور دین ولنگ ٹو شیک ہینڈس ود دوز پیپل جو ہمارے ساتھ الائنڈ ہیں, جسٹ فار دا گریٹر گڈ. وی وانٹ ٹو کریٹ جابس, پیریڈ, دیٹس اٹ. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ ایٹ آل. زیادہ تر کمپنیز ہیں پاکستان میں IT کی بھی, دے وینٹ, ہمارا ایونچولی پلان ہے کہ ہم پبلک جائیں. ٹھیک ہے, بٹ ہمارا پلان ہم پاکستان میں پبلک جائیں. زیادہ تر کمپنی سے کرتی ہیں نیسڈیک US میں, آگے پیچھے بڑی کون سی پبلک چلے گا, کیوں ڈالر آئے گا, اسٹاک اس میں آئے گا. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ یار. ہم نے ادھر ہی پبلک جانا ہے, ہم نے ادھر ہی اپنی کمپنی بلڈ کی ہے, ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. ہمیں ایونچولی پیسہ سارا باہر لے گئے, ہمیں اپنا ریونیو باہر شو کرنا ہے, ہمیں وہاں پہ LLC بنانی پڑے گی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. ہمیں پیسہ باہر کیوں لے کے جائیں؟ ہم میکسیمم پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں. ہم بس کہہ دیں ہم نے اکانومی بلڈ کر لی ہے, ایونچولی ہم چلے گئے پبلک باہر, تو ہمارا وہ بھی گول نہیں ہے. ہمارا ہم نے ادھر ہی جانا ہے, ادھر ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہے اپنا. So good thing that's coming out from DevSync is they want to work for the people of Pakistan and are working to build that. Thank you so much, Kumail, for giving us your time. It was lovely talking to you. Likewise. And I would have loved to engage more on topics pertaining to technology, but I guess that's for another time again. Right. Thank you so much, everyone, for watching our latest episode of Policy Beats. See you again.